बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस बाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। सियासत से जुड़ी हुई ख़बरों पर हम तज़िया पेश करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम आपको ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं उससे आगाह करेंगे, उस पर अपना तज़िया पेश करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में जनाब जवेद इकबाल गरैज साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर शेर अली खालती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि शेर अली खालती साहब की तरफ ही बढ़ते हैं। टाइम कम है, ख़बरें ज़्यादा हैं, इसलिए ख़बरें डिस्कस करने की बजाय कि किस किस पर हम बातचीत करेंगे, तो साथ साथ ही हम आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन सी ख़बरें हैं जिस पर तज़िया पेश किया जा रहा है। जी शेर अली खालती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालती साहब, ख़बरें बड़ी गर्म हैं। हालात के पेश नज़र हम बानी पीटीआई की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं कि बानी पीटीआई की आजकल मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो रही है। इस हवाले से साफ़ियों ने आज बानी पीटीआई से बातचीत भी की है। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे रखी है, सिर्फ वही बात करेंगे। उनमें उन्होंने जो नाम दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जी एक तो जी इनमें जो बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे वो उन्होंने कहा कि जी ये तीनों में से कोई दीगर जो है वो नाम नहीं सामने आएगा, जिनमें उन्होंने अमीन अपना केपीके के जो वज़ीर आला हैं अमीन गंडापुर, उनका नाम लिया है, और उन्होंने गोहर अयूब का नाम लिया है, और तीसरा नाम गुरैज साहब कौन सा बता रहे थे आप? शिबली फराज का नाम लिया है। तो यही यानी कि सामने आ रही थी। शिबली फराज की जानब से भी कुछ खबरें सामने आई थी, बाकी पीटीआई के रहनुमा भी अपनी जानब से कुछ खबरें दे रहे थे। दूसरी जानब नून लीग और शबाज नून और शीन के दरमियान भी इख्तलाफात बड़े जो है एक ऐसे मोड़ पर सामने आए हैं कि उनमें भी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, और उधर इधर यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की खबरें भी हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि बानी पीटीआई की जानब से ये जो कोशिश है, क्या कोई सीरियस कोशिश है या एक रूटीन की खबरें हैं? नहीं बाट साहब, ये रूटीन की खबरें हम नहीं कह सकते। बानी पीटीआई तो पहले दिन से ही मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI के साथ करना चाह रहे थे। बिल्कुल सही। बाकी वो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, इनसे हुकूमत नहीं कर रहे, इनसे बातचीत नहीं करना चाह रहे थे। उन्हें यकीन था कि ये खुद कमजोर लोग हैं, और बानी पीटीआई इस बात पे क्लियर है कि पाकिस्तान में ताकत किसके पास है, और जो ताकत के मराकज़ हैं, जब ये आपके किसी लीडर को पता चल जाता है तो वो उनसे मुज़ाकरात करता है बजाय कि इनके साथ करे। और ये अच्छी बात है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब बहुत ज़्यादा मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं जी। अब हमारी इकोनॉमी की डिमांड है इस वक्त, अब की डिमांड है, पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहा है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। टेक्निकली डिफ़ॉल्ट तो कर चुके हैं, बस अनाउंस होना बाकी है। तो और देखें वहाँ पर दहशतगर्दी की एक लहर है अच्छी खासी। एक जस्ट क्या नाम है, जज अगवा हो गए थे, TTP वालों ने कर लिया था। इन हालात में तमाम सियासी जमातों को शमूल बानी पीटीआई को मिल बैठ के पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल निकालना चाहिए, और कोई भी जिद नहीं होनी चाहिए इस वक्त। किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। जिनको मैंडेट मिल गया है, जिस तरह का भी मिल गया है, इसको वैसे ही लेके चलना चाहिए। इमरान खान को चाहिए मुज़ाकरात करें और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करें। अगर वो क्योंकि इमरान खान की जब भी अपोजिशन होगी, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, तो फिर इन पे प्रेशर जाएगा और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन अच्छा खालती साहब, एक बात जो तवज्जो तलब है, ज़रूरी भी है, और इस पे हमारी तमाम अदारों को, सियासी जमातों को, एस्टेब्लिशमेंट को तवज्जो भी देनी चाहिए कि सारा इस वक्त हम यानी कि हुकूमत के अंदर जो लोग हैं या मुक़्तदर हल्के हैं, वो एक बात पर ही ज़ोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशरत को संभाला किस तरह देना है। तो हमारी मुआशरत को उस वक्त तक संभाला नहीं दिया जा सकता जब तक यहाँ के हालात बज़ाहिर जो अब दिखाई दे रहे हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। जिस तरह आपके सामने चीज़ें इलेक्शन के बाद सामने आई, इलेक्शन के दौरान आई, किसी भी
سرمایہ دار کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اگر وہ پاکستان میں کاروبار کرے گا تو اسے کوئی تحفظ حاصل ہوگا یا پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے یعنی کہ یہ ساری چیزیں جب ہم معاشرت کو بہتر کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر مذاکرات ہو جانے چاہیے اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے اگر کوشش کی جائے گی. جی بالکل کامیابی کے زیادہ چانسز ہیں اس وقت، کیونکہ اب ہر طرف میں کہہ رہا ہوں اب جو طاقت کے مراکز ہیں ان میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر اب جو ملک ہے ہم اس کو سٹیبل نہیں کر سکتے، ان کا بھی ہونا ضروری ہے، عوام ان کے ساتھ ہے. تو تھوڑا سا میں نون لیگ کی طرف آنا چاہ رہا تھا، اور یہ دیکھیں نا نون لیگ وہی وتیرہ پھر سے اختیار کر لیا ہے کہ جناب شہباز شریف وزیر اعظم ہے، ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اسحاق کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کا کیا تک بنتا ہے. اس کا تو مطلب یہی ہے کہ شہباز شریف پر مسٹرسٹ ہے، شہباز شریف پر نواز شریف صاحب اب ہر طرح سے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے جیسا کہ ان کو وزیر اعظم بنا کے ان کے ذہن میں تھا وزیر اعظم بن چکے ہیں اور بس جائیں گے اور حلف اٹھائیں گے. اور کیسز تو ویسے ختم ہو گئے تھے، بلکہ ان کو فیسلیٹیٹ ایئرپورٹ پہ بھی کر دیا گیا تھا. تو وہ اس ذہن سے آئے ہوئے تھے. اب ان کو لگتا تھا کہ اگر شہباز شریف کو چرچے کے لیے بن گئے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ نہیں بنے گے. اب جب ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، تو ان پہ نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے ان کے جو سمدھی ہیں ان کو دیا جائے. اور ان کو کتنی وزارتیں دیں گے اور کتنے عہدے دیں گے، جو کہ ایک پہلے ناکام وزیر خزانہ تھے، اب ناکام وزیر خارجہ ہیں، تو وہ ناکام ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہوں گے. اور ان کے اکاؤنٹس تو بڑے ہیں، لیکن عوام اور ملک جو دیوالیہ کی طرح ہو گئے. اور ان کے دور میں سرمایہ داروں نے ترقی کی، جو میں دور کہہ رہا ہوں، میں الفاظ نہیں استعمال کر رہا ہوں. اسحاق ڈار جب وزیر خزانہ تھے تو ملک بہت پیچھے کی طرف جا رہا تھا. اب وہ ایسا کیا تیر لگائیں گے کہ وہ ایک دم سے ملک اپنی ڈگر پہ آ جائے گا. آپ کو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب چائنا گئے تھے، شہباز شریف ابھی تک نہیں گئے. وہ ایسے لگتا ہے کہ چائنا شہباز شریف سے ناراض ہے، اور جب نواز شریف گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ شہباز سے ناراض ہے تو پھر آپ کسی اور کو ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں. اس کی ایک کڑی ہمیں لگتی ہے. پھر ان کی اپروول ادھر سے سعودی عرب سے بھی لی گئی ہے. کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں سے بھی اپروول ہو گئی ہے. اچھا خالدی صاحب، گریز صاحب میرے ساتھ دفتر میں موجود ہیں، اسٹوڈیو بیٹھے ہیں، ان سے اس کا جو ہے جواب لے لیتے ہیں. گریز صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ شروع سے کوشش تو تھی. یہ دیکھیں، یہ بڑا کلیئر کٹ ہے یونس صاحب کہ مذاکرات کامیاب اس اتھارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں جو اتھارٹی جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے جناب، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، بالکل صحیح، جس کے پاس کوئی کچھ کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ وہ نہیں کام ہونا چاہیے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین باہر تھے الیکشن کے حوالے سے روز بات ہوتی تھی، بعد میں سنہ 9 مئی ہو گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، لیکن کسی صورت وہ معاملہ سلجھ نہیں پایا تھا کیونکہ جو لوگ آتے تھے ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا تھا. یہی بات ہے. دوسری بات بڑی صاف ستھری بات ہے. آپ دیکھیں گے آپ کی سیاسی 2 پارٹیاں ہیں، ایک نون لیگ اور ایک ہے پیپلز پارٹی. اب نون لیگ پیپلز پارٹی تو بینیفیشری ہے اس الیکشن کی اور اس سارے واقعات کی، جو کہ وہ وہاں سے اگر شروع کرے پی ڈی ایم کی حکومت نمبر 1 سے 2 پھر 3 آئی، یہ سب کی بینیفیشری جو ہے وہ یہ دونوں پارٹیاں ہیں. یہ کبھی نہیں چاہیں گی. یہ مذاکرات کہتی تو ہیں، دکھاتی تو ہیں، دکھاوا تو کرتی ہیں کہ آئیں جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. کیا مذاکرات کریں گے بھئی؟ وہ ان کا موقع بڑا کلیئر ہے کہ ہمارا مینڈیٹ آپ نے چوری کر لیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی وقت بھی 35 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ کسی وقت بھی عدالتیں یہ رسپانس دے سکتی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے نا، ایک نمبر.
دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے تو وہ فروٹفل ہوں گے، اس میں کوئی فائدہ بھی ہوگا. ایک تو فروٹفل ہوں گے، دوسرے تعلقات بھی بہتر ہوں گے. تیسری بات آپ ذرا غور فرمائیں کہ آج مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں بڑی زبردست باتیں کی. اس نے کہا پاکستان اور انڈیا کٹھے ہم آزاد ہوئے، انڈیا سپر پاور بننے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور پاکستان خیرات مانگنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. بالکل صحیح جی. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسمبلیاں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں شرم آتی ہے اور اس پہ سوال اٹھتا ہے، ہر بندہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے تھے، کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اسمبلی میں ایک خطاب کر رہے تھے، بلوچستان اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی اجلاس کی بات کر رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیا ہے، یہ مطلب یہ تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مطلب ہم بیٹھ سکیں، مطلب اس طرح کی باتیں ہیں. تو یہ مذاکرات ظاہر تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کی ہے. ہاں جی، کہ یہ ایوان جو ہے یہ کوئی کسی مسائل کا حل تو نظر نہیں آ رہا. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری ان کو گورنمنٹ چھوڑ دینی چاہیے اور جس کا حق ہے اس کو دینی چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، ملک کے بارے میں سوچیں اور لوگوں کے بارے میں سوچیں، نہ کہ اپنے بارے میں. زبردست. اچھا گرائے صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ سارے معیشت کا سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح بہتر ہو جائے، یہ اس حکومت کو دوبارہ لانے کا مقصد بھی یہی تھا، فارم 47 بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طریقے سے یہ پرانے وہی جو پی ڈی ایم کے لوگ تھے وہی سامنے بھی وہی ہیں، نگران جو تھے وہ بھی سارے حکومت کے اندر ہی ہیں اب تو پی ڈی ایم 1 ہے، پی ڈی ایم 2 تو ہے، اچھا پی ڈی ایم 3 ہے. فواد چودھری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے خالدی صاحب. اس نے کہا کہ آپ باہر سے پیسے مانگنے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہماری معیشت بہتر کریں، یہاں سرمایہ لے کے آئیں. انہوں نے کہا ہے جب تک پاکستانی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ انویسٹ نہیں کریں گے تو باہر کا انویسٹر آپ پر کیسے اعتبار کرے گا. اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں وہ تو جا کے دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ باہر کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان آئیں. وہ کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں اگر کسی کا سحر ہے تو اس نے کہا ہے وہ عمران خان کا ہے. آپ اگر عمران خان سے بات نہیں کریں گے تو انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ آپ پھر یہ مت سوچئے گا کہ اس ملک کی معیشت بہتر ہو جائے یا حالات ٹھیک ہو جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی خالد صاحب. جی بادشاہ، آپ کا جو انویسٹر تھا پاکستانی وہ تو چلا گیا، بنگلہ دیش چلا گیا یا تو گلف کنٹریز میں چلا گیا، تو اب آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. آپ سوائے قرضوں کے اور کس چیز پہ سروائیو کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کی اپنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر رہے ہوں سوائے اس کے کہ آپ باہر سے قرضے لا رہے. تو یہ بوجھ ہے اور آپ کتنی دیر تک سروائیو کر پائیں گے؟ تو اس حساب سے آپ سے اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر سیکیورٹی بھی نہیں ہے. سیکیورٹی کیسے ملے گی جس ملک میں پتہ چلے کہ جناب آج احتجاج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، ملک بند ہو کے رہ جائے گا؟ تو پھر وہاں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آتی. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو، ڈیموکریسی بھی مضبوط نہیں ہوتی تو وہاں انویسٹر بھی نہیں آتے. تو میرے خیال میں اس وقت اگر بانی چیئرمین کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں اور انہیں موقع بھی دیا جائے بیشک اپوزیشن کرنے کا فی الحال دیا جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا خالد صاحب، جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا، اس نے کہا کہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا، آپ نے کہاں سے حاصل کیا. اس نے کہا جو بھی کنسٹرکشن کا کاروبار کرے گا ہم اس کو چھوٹ دیتے ہیں، جس سے کنسٹرکشن کا کاروبار بڑے وسیع پیمانے پہ شروع ہو گیا اور لوگوں کو روزگار بھی ملا اور کافی لوگ جو بے روزگار تھے وہ مزدوری کی سلسلے میں یا اس طرح ان کا ایک گھر کا جو کچن چل پڑا تھا. اب موجودہ حکومت نے کوئی ایسا پروجیکٹ شروع نہیں کیا جس سے یہ کہہ سکیں کہ جو بے روزگار ہے اس کو روزگار مل رہا ہے. ایک کسان ہمارا جو جس سے توقع کی جاتی تھی کہ چلو کم از کم یہ جو ایک سپورٹنگ کے طور پہ اس ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اب تو انہوں نے اس کو بھی مار دیا ہے. وہ بھی آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پہ حالات خراب ہیں. تو فواد چودھری کی بات تو ٹھیک ہے کہ عمران خان سے بات کر کے اتنے آپ جتن کرتے ہیں، کوئی آپ کبھی چین جاتے ہیں، کبھی آپ جناب سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی آپ کسی لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے بھی بات بڑی اچھی کی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری معیشت کی بہتری کے لیے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے ایک خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو الیکشن تھا اس الیکشن میں پیسہ چلا ہے، جس نے پیسہ لگایا ہے وہ جیت گیا ہے.
بالکل اور صحیح. وہ کہہ رہا تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے ایک ممبر سے کہ کیا آپ لاہور میں جو الیکشن ہوئے اس سے مطمئن ہیں. تو اب یہ باتیں جو گلی محلوں میں باتیں ہو رہی تھیں اب پارلیمنٹ تک آ گئی ہیں. آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. آپ ایک بندے کو جیل میں رکھ کر جس کے ساتھ عوامی حمایت ہے اور ایسے لوگ جن کے ساتھ عوامی حمایت نہیں ہے حکومت نہیں چلا سکتے. اور اگر آپ نے کچھ لوگوں کو پیسے دے کے جیتوایا ہے تو خدا اب ان کو بھی کام کرنے دیں اور خود بھی کام کر لیں پاکستان کی بہتری کے لیے. چونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, ملک ہے تو جرنلزم ہے, ملک ہے تو پارلیمنٹ ہے, ملک ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اس ملک کو آگے جانے دینا چاہیے, نہ کہ پیچھے کی طرف جانا چاہیے. اور تمام اس میں سٹیک ہولڈرز, اس میں عوام بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ سٹیک ہولڈر ہے, اس میں سیاستدان سٹیک ہولڈرز ہیں. سب کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ملک کو ہم آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. بلکہ ہمارے سے انویسٹر یہاں سے بھاگ رہا ہے, باہر کے کوئی انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر آپ جو بھی کاروبار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان سے شیئرز مانگتے ہیں, آپ ان سے حصہ مانگتے ہیں. سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ملے گا, آپ یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کو کیا ملے گا, عوام کو کیا ملے گا, قوم کو کیا ملے گا. یہاں پر جو بھی پروجیکٹ آتا ہے تو ہمارے جن کے پاس اختیارات ہیں جو میٹر کرتے ہیں پاور میں, وہ کہتے ہیں جی اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا. بھائی ہمیں کیا ہوتا ہے, آپ کیا ہونا ہے. آپ فائدہ سوچیں تو پاکستان کا سوچیں, آپ فائدہ سوچیں تو اس ملک کا سوچیں, اس قوم کا سوچیں. لیکن یہ سوچنے کی بجائے ہم انڈیویجولی امیر ہونا چاہتے ہیں, انڈیویجولی خوشحال ہونا چاہتے ہیں اور پاکستان کو خوشحال نہیں کرنا چاہتے. اب اگر آپ نے قرضے لے آئے ہیں, IMF نے آپ کی سن لی ہے, چائنا نے سن لی ہے, سعودی عرب نے سن لی ہے, تو اب آپ اپنے اخراجات کم کر دیں. آپ غیر ضروری اخراجات جو پارلیمنٹیرین کو آپ بجلی فری دے رہے ہیں, ان کو پیٹرول دے رہے ہیں اور بیوروکریسی کو اس طرح دے رہے ہیں, تو آپ اپنے غریب لوگوں کو دینا اور آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف آئیں. اور اگر کوئی انویسٹر آ کے یہاں کام کرنا چاہ رہا ہے, اگر کوئی لوکل جو انویسٹر ہے وہ اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں, نہ کہ آپ اس سے ایسے ذرائع آمدن پوچھیں کہ جیسے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ وہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہو, اسے کام نہ کرنے دیا. ہماری ایک کلچر بن چکا ہے کہ اگر کوئی نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے روڑے اٹکاتے ہیں, اس کو کام نہیں وہ کرنے دیتے. بہت شکریہ شیر علی خالدی صاحب, آپ نے حقائق سے پردہ اٹھایا, بتایا کہ انویسٹر پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا. ناظرین یہاں ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, اس کے بعد دوبارہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. جی ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سرمایہ دار پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا, اس کی وجوہات کیا ہے, پاکستان کی معیشت بہتر کیوں نہیں ہو رہی. شیر علی خالدی انگلش اخبار میں کام کرتے ہیں, اس پہ تجزیہ پیش کر رہے تھے. اب اسٹوڈیو میں گریز صاحب سے ہم پوچھتے ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں. گریز صاحب, باتیں آپ نے سنی, آپ اس پہ کیا کہیں گے, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ خالدی صاحب نے بڑا صحیح فرمایا کہ کوئی آئے گا, انویسٹمنٹ آئے گی تو ملک کی معاشی حالت بہتر ہوگی, لیکن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جناب؟ جی آپ دیکھیں کہ ملک کی صورتحال کیا ہے. بالکل صحیح. ملک میں الیکشن ہوا, مینڈیٹ چوری ہو گیا. جی ملک میں کرائمز کی کیا سچویشن ہے, مہنگائی کی کیا سچویشن ہے, بالکل صحیح. اسمگلنگ کی کیا سچویشن ہے, بالکل صحیح. دہشت گردی کی کیا سچویشن ہے, بجلی پیٹرول اور گیس کی قیمتوں کا کیا سلسلہ ہے, ہاں جی بے روزگاری کی کیا سلسلہ ہے, ہاں جی گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے بدحالی کا شکار ہیں, صحت کے ادارے بدحالی کا شکار ہیں, ہاں جی ذخیرہ اندوزی عام ہے, ملاوٹ عام ہے, ٹریفک بلاک رہتی ہے, گندم کا ریٹ ہم نہیں دے سکتے, اس لیے نہیں دے سکتے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں دے سکتے, خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ تھا, ہماری اکانومی کھڑی ہے. جب ہم خریدنے کے لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم درآمد کریں تو اس وقت پیسہ تھا ہمارے پاس, اپنے کسان کو دینے کے لیے, کسان کے لیے وہ نہیں ہے. اچھا گریز صاحب, اور لیٹ کرتے جا رہے ہیں ہم دن بدن. ہاں جی آپ کو پتہ ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ زمینداروں نے جو چاول کی فصل اپنے گھر میں, کئی چھوٹا زمیندار چاول بھی مونجی سے اپنے گھر میں اکٹھا کر لیتا ہے کہ چلو بہتر حالات ہوں گے, تو اس کو چاول کی قیمت بھی دن بدن گر رہی ہے. نہیں وہ شروع میں گرتی ہے, بہت زیادہ گر جاتی ہے. وہ اس لیے گر رہی ہے کہ چاول کیا اب جب آپ برآمد ہی نہیں کر سکیں گے. پہلے یہ فصل برآمد ہوتی تھی تو کسان کو فائدہ ہو جاتا تھا,
چاول کی فصل مہنگی ہو جاتی تھی. اب ہمارا کسان مسلسل خسارے میں جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں جو میں نے گنوائی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایگریکلچر میں آپ نے کیا رول ادا کیا ہے کہ کس طرح ایک کسان کو اٹھانے کے لیے کیا ہے. آپ تو کسان کو اٹھا ہی نہیں رہے, آپ کو اس کو گرا رہے ہو اور ساری اکانومی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ انویسٹر آئے, وہ آپ نے دیکھا ہی ہے جو آسما جہانگیر کانفرنس میں جناب حامد میر صاحب نے فرمایا, آپ نے مجھے بتایا کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں ہیومن رائٹس کی بات کر کے وہ بندہ جو اتنے عرصے سے جو پہلے جس پہ کوئی کیس نہیں تھا اب 250 کیس ہو گئے ہیں, وہ وہاں ہیومن رائٹس کیوں نہیں, ہم حامد میر نے جواب مانگا ہے کہ ہمارے ججز جو وہاں ججز صاحبان بھی تشریف فرما تھے, معزز جج بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ کیا فیصلے دیں گے, یہ تو خود انصاف مانگ رہے ہیں. انصاف مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں, یہ انصاف کریں گے جو خود انصاف کے متقاضی ہیں. آپ دیکھیں نا اس کانفرنس میں اس نے بڑی اچھی یہ بات کی, اس نے بہت سی اور دوسری بات جواب مانگا ہے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. اور آپ دیکھیں کتنی خواتین ہیں جو جیلوں میں ہیں, کتنے 9 مئی کے واقعے میں کتنے شریف آدمی جیلوں میں ہیں, اور اس میں کسی پارٹی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور سب انجوائے کرتے رہے, اور انہوں نے کہا نہیں جی اور کوئی بات نہیں کی. حالانکہ یہ وقت ان پہ بھی آئے گا کبھی, ٹھیک ہے نا جی, ایسے ہی ہے. لیکن کیونکہ وہ سنسیئر ہی نہیں تھے. اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے مذاکرات کریں, کیا مذاکرات کریں, 3 سال یہ آج کتنے مہینے ہو گئے ہیں 9 مئی کو ہوئے سال ہونے کے قریب ہے, 10 مہینے ہو گئے ہیں. نہیں جی ایسا اگلا مہینہ مئی کا ہے, کل سے مئی شروع ہے, سال ہو گیا. اور سال میں ہم وہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان پہ نہ کوئی مقدمات چل سکے, نہ کوئی ان کا فیصلہ ہو سکا, نہ ان کی ضمانتیں ہو سکی. بیبییں, بیٹیاں, مائیں, بہنیں جیلوں میں بند ہیں, میرے وطن کی بند ہیں. میں کیا اسرائیل کی طرف دیکھوں, میں کیا انڈیا اور نہیں. پھر وہی بات آ گئی مولانا فضل الرحمان والی کہ ہم اس ایوان میں بیٹھ کے انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ سپر طاقت بننے کا سوچ رہا ہے اور ہم بکاری بنے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ اسمبلیاں ہیں, یہ اسمبلیاں یہاں پہ خریدی گئی, اسمبلیاں یہاں پہ بیچی گئی. ایسے ہی یہ بھی بات اس نے کی ہے. بس آپ دیکھیں نا, تو یہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یعنی کہ اب یہ چیز گرا صاحب ہم جب بھی پروگرام کرتے ہیں ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو اب بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. پاکستان کی عوام ہر چیز سمجھ رہی ہے. ضمنی الیکشن میں جو کچھ ہوا پاکستان کی عوام کو پورا پتہ ہے, کسی کے کوئی ڈکی چکی بات نہیں, سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا. عام آدمی جس طرح اب جنرل الیکشن میں جو کچھ ہوا سب لوگ اب وہی باتیں جو محلے میں ہوتی تھی وہی باتیں آج ایوان میں ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے پیسے دیے وہ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے. بالکل ویسے تو وہ انہیں پتہ ہے کہ اب دیکھیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کیا کہتے ہیں ان کا نام حافظ نعیم, انہوں نے اس لیے حلف نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا جی یہ میں کیوں حلف اٹھاؤں, یہ سیٹ میری ہے ہی نہیں. اور یہ آپ نے دیکھا خاتمی صاحب نے ایک بات کی کہ فضل الرحمان صاحب نے اسپیکر صاحب سے کہا, جناب آپ کو پتہ ہے لاہور کا الیکشن جیسے ہوا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں, تو اسپیکر صاحب نے اسمائل کیا اور کہا ہاں میں تو مطمئن ہوں. بھی آپ نے تو مطمئن ہونا ہی, آپ کی پارٹی آپ تو کہیں گے, اسمبلی میں آ گئے. اچھا گریز صاحب ہمیں منور اقبال گوندل صاحب نے جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے پرانے تجزیہ کار ساتھی ہیں, ماہر قانون ہیں. جی گوندل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گوندل صاحب پروگرام میں ہمارے جوائن کرنے کا شکریہ. پنجاب بار کونسل نے ایک اعلان کر رکھا ہے, پنجاب بار کونسل کی جانب سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں 6 ججز کے ساتھ اظہار ہمدردی کا, یہ کیا ہے سارا کچھ؟ اب پنجاب بار کونسل کیا کرنے جا رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں خیر, یہ پنجاب بار کونسل کی بات نہیں ہے, یہ ایک لاہور بار ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اس کے ساتھ پنجاب بار کونسل, یہ ان کا جو ہے ایک نمائندہ جو ہے وکلاء کنونشن بلایا گیا تھا جناب ہفتے والے دن لاہور ہائی کورٹ میں. اس میں یہ تقریباً سارے جو ہے گروپس, تقریباً 2 ہی گروپس ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اور دوسرا پروفیشنل گروپ ہے. دونوں کی قیادت جو ہے وہ ایک مشترکہ جو یہ ان کا اکٹھ تھا اس میں دونوں موجود تھے پارٹیوں کے لوگ جناب. اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو رول آف لا اور 6 ججز کی وہ جو لیٹر ہے اس کے حوالے سے اور وکلاء کے اوپر جو
دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، اس حوالے سے یہ ایک کنونشن تھا۔ تو اس میں ایک لائحہ عمل بنایا گیا کہ اگر وکلاء کے اوپر اسی طرح جس طرح وہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات دائر کر رہے ہیں اور وکلاء کو تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے اسپیشلی جو لاہور میں کورٹس ہیں ان کو تقسیم کرنے کا جو نوٹیفیکیشن کیا ہے، اس کو جب تک واپس نہیں لیتے، جو وکلاء کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں ان کو واپس یعنی کہ نہیں وکلاء کے تحفظات کی بات کی گئی ہے، ان کے اپنے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ گول صاحب، دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا 6 ججز کے خط کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اپڈیٹس کیا ہے اس میں؟ میں وہی بات کرنے چاہ رہا تھا کہ جہاں تک وہ 6 ججز کا معاملہ ہے، خط کا معاملہ ہے، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 23 تاریخ کو صبح کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے، پہلے وہ 7 رکنی بینچ تھا تو اب وہ اس کو 6 رکنی بینچ کر دیا، اور پہلے چیف جسٹس نے یہ کہا تھا جب سماعت ہو رہی تھی، اس نے کہا تھا کہ ججز اویلیبل نہیں ہیں چونکہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے اپنے صوبوں میں چلے گئے ہیں، تو لہٰذا میں اس لیے 7 ججز کا بینچ بنا رہا ہوں۔ لیکن اب تو وہ عید گزرے بھی 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، تمام ججز اسلام آباد پرنسپل سیٹ پر موجود ہیں، تو اس کے جب اب وہ بینچ بنایا گیا ہے تو وہ 7 رکنی بینچ سے وہ 6 رکنی بینچ کر دیا۔ یہ ڈرامہ کر رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سے یہ چیف جسٹس پاکستان بنا ہے اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سارے متنازع فیصلے ہیں، اور اس کی پہلے کی جس طرح جوڈیشری کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں اور وکلاء نے ایک موومنٹ اور سول سوسائٹی نے موومنٹ کی ان کی بحالی کے لیے، ان کو انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لیے، وہ سارے کی ساری جو ہے اس چیف جسٹس نے اور کچھ دوسرے چیف جسٹس بھی ایسی کام کرتے رہے کہ وہ عوام کی جو خواہشات تھیں اس کے اوپر پورا نہیں اترے، اور انہوں نے البتہ یہاں تک جوڈیشری کو کر دیا کہ اب تو جوڈیشری بہت زیادہ متنازع ہو گئی ہے، اور 6 ججز کو مجبوراً یہ خط لکھنا پڑا کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر جو ہے وہ دھونت تاثلی سے فیصلے لیتی ہے اور زبردستی ان کی وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، ان کے رشتہ داروں کو یرغمار بنایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، ان کی شادی بیاہ کے جو تقریبات ہیں ان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب یہاں تک صورتحال پہنچ جائے تو اس حوالے سے بھی کنونشن جو تھا، یہ ملک گیر کنونشن جو لاہور میں بلایا گیا، اس میں میں نے جو پہلے عرض کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اور پروفیشنل گروپ دونوں کے وہ نمائندگان وہاں پر موجود تھے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ 6 ججز کے لیٹر کے حوالے سے ایک لفظ بھی وہاں پر نہیں بولا، کیونکہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک وکلاء کا گروپ ہے، اس کے جو اس وقت ایک جو ہے وہ وفاقی وزیر قانون بنا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ وکلاء کے میں ادھر وہ کنونشن میں شامل تھا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ یہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے، یہ ججز کی جو ریزرویشن ہے، اس سب سے پہلے تو اس کو ریڈریس ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ سب سے پہلے فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دینی چاہیے، کیونکہ پورے وکلاء کی یہ ڈیمانڈ ہے اور عوام پاکستان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اقتدار سے بہر ہیں ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو ججز کا خط ہے اس کے اوپر جو اس وقت سپریم کورٹ کا بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے یہ فل کورٹ ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے یہ جو گھس بیٹھی ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی تھی، جب سپریم کورٹ میں کوئی کیس آتا تھا تو اس وقت یہی کہتے تھے کہ یہ فل کورٹ فل کورٹ فل کورٹ۔ اب جب ان کے اختیارات ہیں، ان کے پاس یہ پار ہے، وہ ان کا اپنا وہ جو ہے چمچہ وہ چیف جسٹس پاکستان، یہ جس کو چیف جسٹس پاکستان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، جس کے اتنے جب وہ متنازع ہو جائے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھر آرام سے چلا جاتا، خیر وہ اب لپٹا ہوا ہے کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے۔ یہ سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ وکلاء نے اب تاریخ کا آغاز تو کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 ہفتے کا ان کو دے رہے ہیں ٹائم، اگر یہ ہوش کے ناخن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ گوندل صاحب، پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بار پھر اسلام آباد پر جو ہے وہ چڑھائی کی کال سامنے آئی ہے، قبضہ کرنا آپ سمجھیں کہ یہ چڑھائی سمجھیں، کہ امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جی ہم کے پی کے سارے لوگ اسلام آباد میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور ہم اپنے حقوق کی جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس کی بانی پی ٹی آئی نے بھی تصدیق کیا ہے کہ امین گنڈا پور نے ٹھیک کہا ہے،
ایسے حالات میں اگر پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے ہیں، تو وکلاء کہاں کھڑے ہوں گے؟ وکلاء کا کیا اس میں کردار ہوگا؟ کیا وہ ساتھ دیں گے، نہیں دیں گے، یا پھر کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ ہم تو پہلے وکلاء جو ہیں پاکستان کے پورے وکلاء، نہ صرف پاکستان کے پورے وکلاء، پوری عوام پاکستان نے پہلے تو یہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اس میں جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو تمام لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چرایا گیا۔ اس وقت سے اب تک جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہے عوام پاکستان، اور وہ اب خوش آئند بات ہے کہ اب عوام پاکستان اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت میں یا دوسری جو الائز ہیں ان کے جو ایک محمود اچکزئی صاحب کی قیادت میں وہ ایک تشکیل پایا ہے اتحاد، اس میں وہ اسلام آباد کی طرف اگر موو کر رہے ہیں تو وہ اپنے حقوق کے لیے موو کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ تو ایک گھسپیٹھی ہیں، وہ جو اس وقت اقتدار میں ہیں ان کے پاس کوئی مینڈیٹ تو نہیں ہے، وہ تو 47 فارم کی پیداوار ہے، عوام نے تو ان کو رد کر دیا ہوا ہے۔ ان اچھا جیسا کہ وہ آپ پہلے فرما رہے تھے کہ وہ آج جو ہے مولانا فضل الرحمان نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کیا، اس نے کہا کہ اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لاہور والا الیکشن اگر آپ درست سمجھتے ہیں تو وہ پورے پاکستان کا الیکشن درست ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف کا جو ہے وہ 47 والا فارم جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ سارے لوگوں کو آگاہ ہے۔ لیکن اچھا گوندل صاحب، پاکستان کے ساتھ وکلاء جو ہے راول دستہ بنے گیا پورے پاکستان سے۔ گوندل صاحب پی ٹی آئی، گوندل صاحب معافی چاہتا ہوں، میں ایک سوال یہاں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی پہلے دن سے احتجاجاً یہ چیزیں بات کرتے ہوئے، درخواستیں دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، الیکشن کمیشن میں بھی گئے، ہائی کورٹ میں بھی غالباً جا چکے ہیں۔ اب کس فورم کو وہ چوز کریں کہ یہ جو حلقے وہ کھلوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حلقے کھولے جائیں، یا اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ نہیں، آپشن تو ہے نا، حلقے بھی ہیں، ٹربیونل بھی بن گئے ہیں، لیکن ٹربیونل جو ہے ان کا پہلے جو میں عرض کر رہا ہوں، جب چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ پوزیشن ہو تو اس میں ٹربیونل جو ہے وہ کیا خاک فیصلے کرے گا۔ اچھا، چیف جسٹس پاکستان کی جو ہے وکلاء کے اوپر جس طرح دہشت گردی کے مقدمات کر رہے ہیں اور وکلاء کو تقسیم کرنے کے لیے جس طرح لاہور میں عدالتوں کو بکھیرا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا یہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ گول صاحب، چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کی باتیں ہو رہی ہیں، ریٹائرمنٹ نہیں ہوگی، ملازمت میں توسیع دے دی جائے گی، اس حوالے سے کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے توسیع لینے میں یا نہیں؟ ایسا دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو بھی ہوتے ہیں نا، اگر سپوز یہ دیکھیں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہاں چیف جسٹس کے آفس سے یہی آفر آتی ہے کہ آپ کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ اس کا میننگ دیر بائے کہ آپ جو ہے نا وہ عدلیہ کے خلاف یا کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو جج بنانے والے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ڈرامہ، جب کوئی جج بن جاتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ چیف جسٹس جلدی بنایا جائے۔ جب وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے تو پھر اس کو آگے جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ میں ہی اب رہوں اس کرسی پر اور کوئی نہ آ پائے۔ اچھا گوندل صاحب، 6 ججز کے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے وہ گیو اینڈ ٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم آپ ایکسٹینشن دے دیں گے، آپ ہماری خواہش کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ جہاں صادر اچھا گوندل صاحب، وہ مصروف کر رہے ہیں سب کچھ۔ گوندل صاحب، آخری سوال کے بعد آپ سے اجازت مانگیں گے، 6 ججز کا خط سامنے آنے کے بعد کیا عدالتوں میں کوئی فیصلے لانے میں، کرنے میں کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بہتری آئی ہے یا صورتحال جوں کی توں ہے؟ بالکل جوں کی توں ہے، بلکہ اس سے بھی ابتر ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح 8 فروری کو انہوں نے مینڈیٹ چرایا، فارم 45 کے ذریعے لوگ جیتے اور 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، اور بعد میں ری کاؤنٹنگ میں مزید جو جیتے ہوئے تھے کچھ لوگ ان کو ہرایا گیا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ بائی الیکشن ہوا ہے تو اس میں نے اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو گھسپیٹھی ہیں سارے، انہوں نے تو وہ ساری حدیں کراس کر لی۔ انہوں نے وہ الیکشن والے دن انہوں نے کہا کہ یہ وہ 47 اور 45 والا چکر ہی ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے پوری کی پوری وہ بک کی جو ہے اس کو ود آؤٹ وہ اس کو سپریڈ کیے ہوئے وہ۔ گوندل صاحب بہت شکریہ، آپ نے حقائق بتائے، چیزیں بتائیں، کہاں کیا کیسے عدلیہ کام کر رہی ہے۔ 6 ججز کا مسئلہ سامنے آنے کے باوجود
عدالتوں کی کارکردگی جو کی توں ہے ابھی بھی بظاہر یعنی کہ دباؤ نظر آ رہا ہے. جی گون صاحب، آپ گریز صاحب، آپ نے گون صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو وہ ایسے ہی ڈرامہ بازی ہے یہ جو پنجاب بار کونسل کا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ججز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی حوصلہ افزا بات تو یہ تھی، انہوں نے کہا جی خط تو سامنے آیا لیکن ابھی تک اس پہ بھی کوئی نہ تو فل بینچ بن سکا ہے نہ سماعت ہو سکی ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے نا وہ جو ہائی کورٹ کے ججز نے فل بینچ ایک اجلاس کیا جناب، جس میں انہوں نے سفارشات مرتب بڑے اچھی انوائرمنٹ میں وہ اجلاس ہوا، اور انہوں نے رجسٹرار کو بھی نہیں بٹھایا. اچھا، رجسٹرار کو داخل نہیں ہونے دیا. صحیح، ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے اپنی سفارشات بنا کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی کا اثر نہیں لیں گے. بالکل صحیح. اور وہ سفارشات وہ سپریم کورٹ میں بھجوا دی گئی ہوں گی. اچھا، اب اس کے بعد جو آج کل یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اب ہم کوئی پریشر نہیں لیں گے. اور آج کا جو سماعت ہوئی ہے وہ جو بابر ستار صاحب نے کیا ہے، جس میں ایف آئی اے اور آئی بی اور یہ دوسرے دو ادارے جو ہیں ان کو انہوں نے پی ٹی اے اور پیمرا جناب ان کو وہ بلایا اور ان کو جرمانہ کیا 5 لاکھ روپے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کو کہا کہ تمہارا کیا تعلق ہے یہ خط کے ساتھ؟ ہاں جی، ایف آئی اے کا کیا تعلق ہے؟ آپ کہاں ٹانگ رہا؟ یہ تو ہم نے بات کی ہے انویسٹیگیشن اداروں کی. بالکل صحیح. اس میں صرف ایک ادارہ آ رہا تھا جو انویسٹیگیشن، وہ آئی بی تھا. بالکل صحیح. انہوں نے کہا انٹیلیجنس کے اداروں کی ہم نے بات کی ہے. تو آپ تو نہیں انٹیلیجنس کے ادارے. بالکل صحیح. ایک آئی بی ہے. تو اس میں بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا، کس نے آپ کو حکم دیا، کیسے آپ جو ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل نے حکم دیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگلی تاریخ پہ ان کو پیش کریں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے، آپ کس قانون کے تحت ان کو حکم دے رہے ہیں. جی بالکل. تو اس طرح آج انہوں نے بابر ستار صاحب نے اس جو اجلاس ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس کی روشنی میں بڑا اچھے انداز میں یہ فیصلے کیے اور 5 لاکھ ان تینوں کو جرمانہ کر دیا. ایک میسج دے دیا انہوں نے کہ جی اب آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو. جی بالکل. اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس سے میرا خیال امپرومنٹ ہوگی. اور یہ جو پی ٹی آئی کے ایک تھے سیکرٹری اطلاعات، ان کی جو تھی وہ ڈسکشن اپنا بات چیت کر رہے تھے پریس کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 100 ججز ایسے ہیں جن کے یہی خیالات ہیں جی، اور جو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اب کسی. اچھا گریز صاحب، آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر جب پی ٹی آئی کے لوگوں پہ بے تحاشا مقدمات درج ہو چکے تھے، عدالتیں بھی دباؤ میں آ گئی تھی، فیصلے نہیں دے پا رہی تھیں، تو اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھیں ججز نے جو ہے اسٹینڈ لے لیا ہے کہ ہم سے غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں. یعنی کہ مزید انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جو پی ٹی آئی کے بیانیے کو سپورٹ کر رہی ہے. بالکل. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، انہوں نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ جو سانحہ 9 مئی ہے اس کے ذمہ دار وہ قرار دے رہے ہیں ایک محسن نقوی کو اور ایک آئی جی پولیس پنجاب کو. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، انکوائری کرائی جائے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. یہ تو اس میں دیکھو ان کا جائز مطالبہ ہے، اس میں کیا بری بات؟ بہت ضروری چیز ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. سابق قومی اسپیکر اسمبلی جو اسد کیسر ہے، انہوں نے اس پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی. بھئی آپ اس کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور جو مجرم ہے اس کو سزا دیں. اچھا گریز صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین، اپنے میزبان یونس پاٹ اور جوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.